मुबारका पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के मुताल्लिक़ थी। ये खबर दी गई कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, लिहाजा ईमान वालों तुम भी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। और इसकी मुख्तसर वज़ाहत और हुक्म शरई कल बयान हो चुका है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना अल्लाह का हुक्म है, तो गोया अल्लाह का जो भी हुक्म कुरान में नाज़िल होता है वो फर्ज होता है। इसलिए जिंदगी में एक बार दुरूद पाक का पढ़ना फर्ज है और हर मजलिस में एक मरतबा दुरूद पाक का पढ़ना वाजिब है। और जब भी आपका जिक्र पाक आए दुरूद पाक का पढ़ना ये मसनून और बहुत बड़े अजर सवाब का बाइस है। इरशाद गिरामी का मफ़हूम है जो एक मरतबा दुरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह की तरफ से उस पर 10 मरतबा दुरूद भेजा जाता है। और सलाम पढ़ने पर ये भी उसूल और कानून ने मरतबा पढ़ा सुना है कि आम इंसान मुसलमान सलाम करता है तो सलाम करने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं। तो जो बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजे उसको सलाम भेजने की 10 नेकियां कम से कम लाजिम है। इसलिए एक आदमी एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है तो उसको 40 से 50 फवाइद अल्लाह की तरफ से हासिल होते हैं, मिलते हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद ना पढ़े, आपकी तारीफ ना करे तो आपकी शान में तो बहुत कोई कमी नहीं होती, ना बंदे के दुरूद पढ़ने से आपकी शान में कोई इजाफा हो सकता है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो अल्लाह ने बहुत बुलंद कर दी है, अल्लाह ने खुद बहुत बुलंद कर दी है जिसकी बुलंदी का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। खुद अल्लाह करीम ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आपके जिक्र को आपकी याद को बुलंद कर दिया है। अल्लाह जिसको बुलंद कहे वो कितना बुलंद होगा। अब आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कायनात के चप्पे चप्पे में जहाँ जो अल्लाह का बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जब तक मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता कलमे की गवाही पूरी नहीं, उसका ईमान और इस्लाम मुकम्मल नहीं है। और हर रोज सुबह अजान की आवाज गूंजती है। तहकीक करने वालों ने तहकीक करके बताया सुबह सबसे पहले फजर की अजान इंडोनेशिया में होती है, वहाँ से मलेशिया, वहाँ से बर्मा, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान से होते हुए अमेरिका पहुँच जाती है। तो इसमें 9 घंटे लगते हैं। इतने में ज़ोहर की अज़ान शुरू होती है, इतने में असर की अज़ान शुरू होती है, इतने में मगरिब भी शुरू होती है, फिर इशा भी शुरू होती है। अभी इशा की अज़ान मुकम्मल नहीं हुई होती फिर फजर की अज़ान शुरू हो जाती है। तो 24 घंटा का ये नात में कोई लम्हा खाली नहीं, ऐसा नहीं जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान न हो। और जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान होता वहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान लाज़मी है। अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या कहा जाता है?
اشہد ان محمد رسول اللہ. تو گویا کائنات کے چپے چپے میں جہاں اللہ کی کبریائی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی صدا بھی اللہ تعالیٰ نے بلند کرتی ہے. اور یہاں تک کہ آپ کی اس کو ذکر کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ جیسے تذکرہ ہوا کہ جب تک بندہ نماز میں آپ پر درود و سلام نہیں پڑھتا نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے، ناقص ہوئی رہتی ہے. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. اور پھر یہ صرف بندے ہی نہیں کرتے، اللہ کریم نے خود یہ خبر دی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. عرش بری پر اور آسمانوں میں محمد رسول اللہ کے چرچے ہوتے ہیں، تو زمین میں محمد رسول اللہ کے چرچے کیسے نہ ہوں. یہ ہے درود و سلام. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ درود و سلام ہے. آپ کی مدح سرائی کرنا یہ درود و سلام ہے. آپ کا تذکرہ کرنا یہ درود و سلام ہے. حدیث کا پڑھنا پڑھانا یہ درود و سلام ہے. یہاں تک کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی پیغمبر پر درود ہے، یہ بھی پیغمبر کی نعت ہے اور پیغمبر کی تعریف ہے. کیونکہ قرآن جہاں پہ بھی پڑھیں گے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمن میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملے گا جو پیغمبر کی نعت ہے اور پیغمبر کی تعریف ہے. بہرحال اس موضوع پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے اور جتنا وقت دیا جائے اتنا کم ہے. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ساری کائنات میں ہر وقت بیان ہوتی رہتی ہے. یہ درود ہے. پوری کائنات میں آپ کی تعریف ہر وقت جاری ہے. یہ درود ہے. تقریر کرنے والا تقریر میں پیغمبر کی شان بیان کر رہا ہے، تحریر کرنے والا تحریر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شان بیان کر رہا ہے. آپ کی سیرت کے کسی موضوع کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر پر درود ہے. تو بہرحال یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو. اگلی آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، چونکہ اس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کے احترام کے بارے میں، آپ کے گھر کے آداب کے بارے میں، آپ کی مجلس میں آنے جانے کے آداب کے بارے میں، اور آپ کے گھر میں دعوت اور کھانے کے لیے آنے کے آداب، اور گھر میں کوئی چیز دینی لینی اس کے بارے میں سارے آداب بیان ہو چکے ہیں. تو چونکہ پیچھے ایک عدم کے ذمن میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ تمہارا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے رہنا یہ نبی کے لیے باعث زحمت اور تکلیف ہے. تو اس بات سے منع اور روکا گیا تھا، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے. وہ آپ کے ماننے والے تھے، متبعین تھے. اس سے ہٹ کر بعض لوگ اور بہت سارے لوگ ایسے تھے اور ایسے ہیں اور ایسے ہو سکتے ہیں جو جان بوجھ کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینا چاہتے ہیں. اس دور میں بہت سارے بدبختوں نے جسمانی اذیتیں بھی دی ہیں اور بہت ساروں نے روحانی تکلیفیں اور اذیتیں بھی پہنچائی ہیں. تو اس پہلی آیت مبارکہ میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ نے جو اصول اور قاعدہ رکھا ہے وہ بیان فرمایا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایک تو اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے، اور دوسرا اعد لهم عذاب مہینہ، ان کے لیے رسوا کر دینے والا ذلت آمیز اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ اور رسول کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کا کیا معنی ہے؟ اب یہاں اللہ اور رسول دونوں کا تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اذیت پہنچائی گئی ہے اور پہنچائی جا رہی ہے. اللہ کو اذیت پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو اس بات سے بہت بلند ہے کہ کوئی بندہ نعوذ باللہ اللہ کو اذیت یا تکلیف پہنچائے کسی بھی اعتبار سے.
مگر چونکہ اس ضمن میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ موجود ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کوئی کام ہوا تو کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں زمانہ میں ہوں، ہر کام کو کرنے والا فاعل حقیقی میں ہوں، تو جو زمانے کو برا کہتا ہوں مجھے برا کہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، جیسے اللہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک بیوی بچے ٹھہرا دینا، تو یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ اور اسی طرح شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ جیسے سود کے بارے میں خود قرآن کریم میں ہے کہ من حارب اللہ و رسولہ، سود کھانے والا اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ حالانکہ غور فرماؤ، اللہ سے اعلان جنگ بھلا تو کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جنگیں کفار نے کی ہیں، بہت ساری جنگیں آپ نے لڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود 28 جنگیں لڑی ہیں، اور صحابہ کرام کی ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا، تو سود کھانے کو اللہ نے اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اللہ کی حکم عدولی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اسی طرح یہ اللہ کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ ایسے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ اور اللہ کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس حدیث کا اکثر حصہ ہم ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس سے مجھ سے محبت ہے اس لیے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم، جو صحابہ سے نفرت نعوذ باللہ کرتا ہے اس کے دل میں حقیقت میں نبی کی، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت ہے، اس لیے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ تو ہم ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے آگے کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا جو ان کو اذیت پہنچاتا ہے، یہاں اذیت کی بات ہے نا، جو ان کو اذیت پہنچاتا ہے صحابہ کو، فرمایا وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اور جو مجھے اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ اس کو عنقریب پکڑے گا، اس کی گردن مروڑ دے گا۔ اور بتاؤ صحابہ کو طعن و تشنیع کرنا یہ نبی اور اللہ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف اس حدیث مبارکہ کے مطابق۔ تو اس ضمن میں جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے کا باعث بنے گی، اس لیے ان ساری باتوں کو سیکھ کر سمجھ کر اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ان سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ